दिस इज़ यूनिक इन अ वे कि ये पार्लियामेंट्री कंसेंसस के साथ एक RTI बिल है और इसके अंदर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका कंसेंसस है। और अवाम में खुशामदीद, मैं हूँ मुर्तज़ा सोलंकी। हम बात करेंगे आज अवाम की मालूमात तक रसाई के हक़ की और उससे मुतल्लिक़ कानून की। ये कहानी कम से कम 27 साल पुरानी है, जब 1990 में सेनेटर प्रोफेसर खुर्शीद ने सेनेट में मालूमात की आज़ादी का बिल पेश किया। 29 मार्च 2008 को वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने असेंबली के फ्लोर पर कहा कि प्रेस की आज़ादी के लिए बिल अनकरीब पेश किया जाएगा। 20 सितंबर 2008 को ही सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम अनकरीब नए बुनियादी कवानीन लाएंगे जिनमें मालूमात की आज़ादी का बिल भी शामिल होगा। 1 नवंबर 2008 को उस वक्त की वज़ीर इत्तलात शेरी रहमान ने कहा कि मालूमात की आज़ादी का बिल अनकरीब पार्लिमान में पेश किया जाएगा। 22 मार्च 2010 को दूसरे जो वज़ीर इत्तलात थे कमर ज़मान कायरा, उन्होंने कहा कि मालूमात तक रसाई बुनियादी हक़ है अवाम का और अनकरीब ये कानून पार्लिमान में पेश होगा। 8 अप्रैल 2010 को आइन के अंदर तरमीम करके 19A को आइन में शामिल किया गया, जिसमें इसे बुनियादी हुकूक में शामिल किया गया। 13 जून 2013 को सेनेट की ज़ैली कमेटी ने बिल के मुसवदे को आखिरी शक्ल दी और वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद ने कहा कि जुलाई 2013 के पहले हफ्ते तक इसे हतमी शक्ल दी जाएगी ताकि इसे पार्लिमान में पेश किया जाए। 26 अक्टूबर 2013 को वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद ने कहा कि अनकरीब ये बिल पेश किया जाएगा। 31 अक्टूबर 2013 को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अपना सूबाई कानून मंजूर कर लिया और सिर्फ 6 दिन बाद 5 नवंबर 2013 को गवर्नर के दस्तखत के बाद खैबर पख्तूनख्वा को ये कानून मिल गया। 12 दिसंबर 2013 को पंजाब असम्बली ने यही कानून मंजूर कर लिया अपने सूबे के लिए और सिर्फ 4 दिन बाद 16 दिसंबर को ये कानून बना दिया गया। 17 फरवरी 2015 को एक बार फिर उस वक्त के वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद ने सेनेट की कमेटी से वादा किया कि बिल काबीना के इजलास में पेश कर दिया जाएगा। 18 नवंबर 2015 को वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान ने कहा कि ये बिल पार्लिमान के अगले इजलास में पेश किया जाएगा। 26 अगस्त 2016 को परवेज़ रशीद ने फिर कहा कि अनकरीब कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया जाएगा। 10 नवंबर 2016 को अब वज़ीर तब्दील हो चुके हैं, वज़ीर ममलकत मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि यह बिल अनकरीब असम्बली में पेश किया जाएगा। 21 नवंबर 2016 को मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि यह बिल अनकरीब कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। एक तवील तारीख़ है। इसी साल 15 फरवरी को मेरे ही प्रोग्राम में मरियम औरंगज़ेब ने एक बार फिर वादा किया कि अनकरीब ये बिल पेश किया जाएगा और ये टूथलेस बिल नहीं होगा। तो एक तवील तारीख़ है इस बिल के हवाले से वादा खिलाफ़ियों की। इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में पंजाब की जो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके साबिक रुकन जनाब मुख्तार अहमद अली साहब तशरीफ़ रखते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान में तफ्तीशी सहाफ़त के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम उमर चीमा साहब तशरीफ़ रखते हैं और मालूमात तक रसाई के हवाले से जो इन हमारे हुकूक हैं उस पर एक बहुत ही तवाना आवाज़ जाहिद अब्दुल्ला साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा मुख्तार अहमद अली साहब से कि अभी मैंने जो मुख्तसरन बताया तवील तारीख़ 27 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मौसर एक कानून हो मालूमात तक रसाई का। अब जब के जो आइन के अंदर तरमीम भी हो चुकी 2010 में, जिसमें बाकायदा 19A को शामिल किया गया, उसके बावजूद
اس کو بھی 7 سال گزر گئے، ابھی تک یہ قانون سامنے نہیں آ رہا، آپ کو حیرانی ہوتی ہے؟ جی بالکل، یہ بہت حیرانی کی بات ہے، بڑے عرصے سے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے اور کئی تفصیلات اس کے علاوہ بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بڑی نمایاں بات جو شاید شیئر کرنا ضروری ہے کہ جب بے نظیر صاحبہ کے دور حکومت میں کرپشن پہ بہت بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ملک قاسم مرحوم کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی کہ کرپشن کی وجوہات پہ کام کیا جائے اور ریکمینڈ کیا جائے کہ کیسے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کی ایک ریکمنڈیشن یہ تھی کہ فریڈم آف انفارمیشن کا قانون بنایا جائے اور اس سے اس مسئلے کو روکنے میں، تدارک کرنے میں، اس کو ڈیٹر کرنے میں مدد ملے گی۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن حکومتیں وعدے بھی کرتی رہی ہیں۔ ملک معراج صاحب کی حکومت کے دور میں، انٹرم دور میں، ایک آرڈیننس کے طور پہ اس کو نافذ بھی کیا گیا، لیکن پھر یہ لیپس کر گیا۔ اور زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس پہ سیاسی اتفاق قریباً ہو بھی گیا، جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی اس کا ذکر ہے، تو اس کے باوجود بھی اتنی دیر لگی ہے۔ پھر اگر آپ 2010 سے بھی دیکھ لیں، جب 18ویں ترمیم پاس کی گئی ہے تو اس میں بھی وہ اتفاق سے آرٹیکل 19A اس میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا، چونکہ آئین میں جب ایک شک ڈالی جاتی ہے تو وہ اس پہ عمل درآمد آسان نہیں ہوتا، چونکہ پھر وہ ریٹ جورسڈکشن میں آپ کو ہائی کورٹ میں جانا پڑتا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اس پہ ایک ریگولیٹری فریم ورک فوراً بنا دیا جاتا، لیکن اب اس کو بھی ہمارے ہاں مکمل بیش 7 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس پہ ابھی بھی آپ کو فیڈرل لیول پہ قانون نظر نہیں آتا جو 18ویں ترمیم کی جو 19A ہے اس سے مطابقت رکھتا ہو۔ بلوچستان میں بھی ایسا قانون موجود نہیں ہے، اور جہاں جہاں پہ قانون بنائے گئے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ایسی شکیں مل جاتی ہیں کہ جن میں بہتری کی گنجائش ہے۔ پھر فاٹا ہے، KP میں پاٹا ہے، گلگت بلتستان ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، تو ان ریجنز میں بھی اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک جمہوری عمل کے لیے اس کی ایک بہت اہمیت ہے، بہت مسلمہ اس کی افادیت ہے جمہوری عمل کے حوالے سے بھی، چونکہ یہ شہریوں کو امپاور کرتا ہے، اور اگر ہم شہری کو امپاور نہیں کرتے تو ہم جمہوری نظام کو مستحکم ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ چونکہ جمہوری نظام میں تو شہری کا ہی ایک بنیادی کردار ہے، اسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حکومت کا فیصلہ کرے کہ کس نے ہم پہ حکومت کرنی ہے، اور اس کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ ان سے پوچھ سکے کہ آپ کی کارکردگی کیا رہی، آپ نے یہ فیصلہ کس طرح سے کیا۔ تو اگر جب ہم اس کو ان حقوق سے محروم کرتے ہیں تو ہم جمہوریت کی جڑ پہ ایکچولی ضرب لگاتے ہیں۔ صحیح۔ عمر چیمہ صاحب، ہم نے پارلیمان کی کارروائیاں دیکھی ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ کئی بل جو ہیں وہ چند منٹوں کے اندر آئیز ہیو اٹ کر کے جو ہے آپ ان کو منظور کر لیتے ہیں۔ کم از کم جو حالیہ تاریخ ہے اس میں جب یہ آئین میں ترمیم ہوئی، 18ویں ترمیم، اور جس میں 2010 میں اس حوالے سے 19A شامل کیا گیا جس میں یہ حق دیا گیا عوام کو، تو اس کے بعد 7 سال گزرنے کے باوجود اور ایک طویل جو وعدہ خلافیوں کی ایک تاریخ ہے، آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اس قانون میں آخرکار ایسی کیا مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر تیز رفتاری نہیں ہو رہی؟ سولنگی صاحب، جو آپ نے بات کی حیرت کی، مجھے حیرت نہیں ہوتی، نہیں کہ اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ افسوس ہوتا ہے، افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا، ہماری ایک کٹ اینڈ پیسٹ کی ہسٹری ہے کہ اگر آپ کوئی 50 کی دہائی میں دیکھ لیں، 60 کی دہائی میں دیکھ لیں، ہمارے طور اتوار نہیں بدلے، یعنی کہ آج تک جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا بدل چکی ہے، ہمارے طور اتوار نہیں بدلے۔ یہ جس طرح آپ نے ایک لمبی ایک تاریخ، یعنی کہ اس کو مختصر انداز میں بیان کیا کہ کس طریقے سے ہم اپنی عوام کے ساتھ وعدے کرتے رہے اور وعدہ خلافی کرتے رہے۔ یہ اب یہ ہے کہ مرحلے وہ ہمیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یعنی کہ انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کر لینا ہے، اور ان کی نظر میں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اقتدار میں آ جائیں، یعنی کہ اقتدار میں آئیں، اور جو جرنلسٹ ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم یہی کہتے رہیں کہ جمہوریت کو بچائیں، اور جمہوریت سے مطلب یہ چند سیاستدان ہیں، اور وہ اپنے ایک ذاتی قول و فعل سے یا ایک اپنی ڈیوٹی سے، جو کہ ان کے فرائض میں جو چیزیں شامل ہیں، اپنی فرائض کی ادائیگی میں وہ انہوں نے انتہائی کوتاہی برتے ہیں۔ یہ جو آپ جس بل کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایک بیسک رائٹ ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک رائٹ جو ہمیں اتنی دیر سے جس سے محروم رکھا جا رہا ہے،
اور اس میں بھی اتنا امتیازی سلوک ہے. ادروائز ابھی پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے نا, یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پرائم منسٹر کے لیے کوئی الگ قانون لے آئے ہیں یہ پاناما پیپر کی, لیکن جب یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات ہوتی ہے, کوئی بھی ایم این اے, کوئی بھی سینیٹر, کوئی بھی ایم پی اے جو چاہے انفارمیشن وہ منگوا سکتا ہے اور اس کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں. اور ایک عام شہری, وہ شہری جو ان کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ ایم پی اے اور ایم این اے بن جائے اپنے ووٹ کے ذریعے, اس کو یہ رائٹ سے محروم رکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کے بارے میں جان سکے کہ جن لوگوں کو میں نے ایک اقتدار کے ایوانوں میں بھیجا ہے یہ ہمارے پیسے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, اور یہ کو پالیسی میکنگ میں ان کو انوالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ان کو اس چیز سے محروم رکھا جاتا ہے. ابھی جس بل کی بات ہو رہی تھی, یہ تو بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے کہ پہلے ایک مسودہ تیار ہوا اور اس پہ یعنی کہ بڑی ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہماری ایک پذیر آئی ہوئی جی کہ یعنی کہ بلے ہو گئی کہ یہ اتنا اچھا مسودہ ہے کہ اگر یہ اس کو قانون کی شکل دے دی جائے تو دنیا کا بہترین قانون ہوگا. لیکن ہمارے حکمران, ہمارے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں, ان کو یہ بات ذرا پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس کو اس طریقے سے ڈسٹارٹ کیا, اس کو اتنا خراب کر دیا کہ اب جو ہے یعنی کہ میرے خیال ہے وہ میں تو کم از کم یہ ڈیمانڈ نہیں کروں گا کہ اس کو آپ اپلائی کریں, جو ہے یعنی کہ وہی رہنے دیں, آپ ہم پہ یہ احسان نہ کریں کہ ہم ایک نیا قانون لے کر آ رہے ہیں. تو اس بل کو جس کو کہتے ہیں واٹر ڈاؤن کرنا, اس کے دودھ میں جیسے پانی ملا کر اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے, یا انگریزی میں جس کو کہتے ہیں نا کہ دانت نکال لینا, تو اس کے دانت نکال لیے ہیں. اس حوالے سے آپ نے ایک ابھی آپ کا ایک مضمون بھی آیا تھا, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن زاہد عبداللہ صاحب, میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم لوگ یہ جو عوام کی جو معلومات تک رسائی کا حق, اس پر جو آج یہ جو پروگرام کر رہے ہیں, عام لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کے لیے یہ کیوں اہم ہے کہ جو ہم جمہوریت وغیرہ کی بات کرتے ہیں, تو یہ جو اگر قانون بن جائے گا تو ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئے گی؟ بہت شکریہ سولنگی صاحب. دیکھیں, ہمیں پہلے اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں معلومات لوگوں کو دی کیسے جاتی ہیں. تو ایک تو وہ معلومات ہوتی ہیں جس کو حکومت وقت جو ہے وہ خود شیئر کرتی ہے, بلکہ نہ صرف پریس ریلیز وغیرہ کے ذریعے شیئر کرتی ہے, بلکہ بعض اوقات تو آپ کو پتہ ہے اربوں روپیہ دے کر بھی شیئر کرتی کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اور دوسری معلومات وہ ہوتی ہیں جو کہ ہمارے صحافی دوست جو ہے وہ اپنے سورسز سے یا لیک ہوتی ہیں تو وہ دی جاتی ہیں. اب یہ بڑی اچھی بات ہے, اس سے انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے اس کی بنیاد ہے کہ سورسز سے بھی لوگ لے کر آتے ہیں. لیکن صحافیوں کا اور شہریوں کا یہ بھی حق ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پہ اور اپنا وقت خود تعین کر کے حکومت وقت سے معلومات لے سکیں. تو جو آپ نے کہا کہ یہ شہریوں کے لیے ضروری کیوں ہے, تو جب ہم جمہوریت میں ایک نظام میں رہتے ہیں, جمہوری نظام میں, تو اس میں ہمیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم پوچھ سکیں کہ جی فلاں جو دورہ کیا, فرض کیا کسی وزیر نے, وزیر اعظم نے, اس میں جو پیسنجر لسٹ تھی کون تھے, وہاں پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے, کیا وہ دورہ مطلب جتنے دورے کیے گئے, اگر ہمیں پتہ چلے کہ وہ پچھلے 4 سالوں میں کسی وزیر اعظم نے 50 دورے کیے, تو کیا وہ کوئی فارن پالیسی آبجیکٹیوز جو تھے وہ حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے. اسی طرح مطلب جو کامن آدمی ہے, ایک عام آدمی جو ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ دوسرے ممالک میں اس لا کو استعمال کر رہے ہیں لوگ, تو وہ اپنے جو ذاتی مسائل ہوتے ہیں یا حقوق ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن کر لیتے ہیں. مثلا لوگ یہاں تک کہ وہ میرٹ لسٹیں مانگتے ہیں کہ جی میں نے فلاں جاب کے لیے جو اپلائی کیا تھا تو اس میں میری تقرری نہیں ہوئی, تو مجھے آپ بتائیں کہ جو فائنل میرٹ لسٹ تھی وہ کیا تھی. تو اس سے بہت زیادہ کرپشن بھی ایکسپوز ہوتی ہے, لوگ اپنے حقوق بھی حاصل کرتے ہیں. تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اس سے پہلے کہ ہم وقفے پہ جائیں, عمر چیمہ صاحب, میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ اس پر کافی کام کرتے ہیں, کہ جو تفتیشی صحافت ہے اس کے اندر اس قانون کی کتنی اہمیت ہے اگر مؤثر قانون بن جائے؟ دیکھیں, جو جرنلزم ہے جس کو یعنی کہ ان ڈیپتھ ہم اگر رپورٹنگ کا نام دے لیں تو اس میں 2 طرح کی ہوتی ہے. یعنی کہ ایک لیک جرنلزم ہوتی ہے کہ جو ایک سورس بیسڈ انفارمیشن ہے, اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا, وہ اس انفارمیشن کا کیا بینیفٹ ہوگا وہ بہت زیادہ یعنی کہ آپ کے سورس سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی انفارمیشن منظر عام پر لانا چاہتا ہے. دوسری ہوتی ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم,
کہ جس میں آپ فیل کرتے ہیں کہ یار ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فلاں جگہ پر کیا ہو رہا ہے یا فلاں چیز پہ کتنے اخراجات ہوئے ہیں، تو اس میں ایجنڈا آپ طے کرتے ہیں کہ وہ انفارمیشن کے لیے آپ خود اپلائی کرتے ہیں اور اس کا کنکلوژن بھی پھر آپ پر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے اس کی بہت زیادہ اہمیت اس سینس میں ہے کہ آپ کے پاس ایک مصدقہ جو دستاویزات ہیں ان تک آپ کی رسائی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ایک امپیکٹفل ہوتی ہے کہ اس کو حکومت کس بنیاد پر اس چیز کو ریجیکٹ کر سکتی ہے، وہی دستاویزات جن کو وہ آلریڈی انہوں نے خود فراہم کیے ہیں. اور تیسرا میں ایک عام طور پہ مثال دیتا ہوں کہ ایک نیو یارک ٹائم میں ایک سٹوری چھپی تھی بیہائنڈ ٹی وی سکرینز ہڈن ہینڈ آف پینٹاگونس. تو اس پہ انہوں نے کوئی تقریباً 10,000 ڈاکومنٹ فریڈم آف انفارمیشن لا کے تحت نکلوائے کہ جس میں وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو مختلف ٹی وی پہ ڈیفنس اینالسٹ آتے ہیں ان کا پینٹاگون کے ساتھ کیا سٹیکس ہیں. تو وہ مختلف جو ڈیفنس کنٹریکٹرز تھے ان کے بورڈ پر تھے، ان کے کو اپنے بینیفٹ سے ہو سکتا ہے ان کو عراق کے دورے پر لے جائیں تو رستے میں وہ اپنا بزنس طے کر لیں اور ادھر جا کے وہ ان کی مرضی کی کومنٹری کر دیں. اور یہاں تک کہ انہوں نے جو اس ٹائم رمز فیلڈ کے زمانے کی بات تھی تو جو ڈیفنس سیکرٹری رمز فیلڈ تھے ان کے ساتھ جو ان کی کوئی ٹیلی فون کے ٹرانسکرپٹ تھے وہ بھی انہوں نے وہ نکلوائے تھے. اور ان کو بھی یہ چیزیں عام طریقے سے نہیں، آسانی سے نہیں مل گئی تھی. بہت موقعوں پہ پینٹاگون نے ریفیوز کیا انفارمیشن کو. اس کے بعد وہ عدالت میں گئے، عدالت میں اپنا حق تسلیم کروایا کہ ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے اور ہم یہ کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے، اور اس کے بعد وہ اس کو میں حیران تھا کہ کوئی ایک آدمی نے چیلنج نہیں کیا تھا اور انہوں نے ہر آدمی کا نام لیا تھا کہ یہ جو فلاں ڈیفنس اینالسٹ ہے اس کے یہ انٹرسٹ ہیں، محکمہ دفاع کے ساتھ فلاں کے یہ انٹرسٹ ہے. مطلب یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ کون کیا کہتا ہے یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن کون کیوں کہتا ہے اس کی جو معاشی جو اس کی جو جڑیں ہیں وہ اس سے نکل کر سامنے آئیں. ہم ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ وہ اچھا خاصا بل جس کی تعریف ہو رہی تھی اس میں تاخیر تو ہوئی، لیکن تاخیر کے بعد اس کے اندر کیا تبدیلیاں کی ہیں اور ہمیں کیوں اس پر پریشان ہونا چاہیے. ایک مختصر وقفے کے بعد. عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اس وفاقی قانون کی جسے 2010 کے آئینی ترمیم کے بعد ایک نیا قانون بننا تھا جو ابھی تک بن نہیں پا رہا. پچھلے دنوں فروری میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایک بڑا اچھا بل بن رہا ہے اور اس کی بڑی بلے بلے ہو رہی تھی. لیکن ابھی جو پریشان کن خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس بل میں حکومت نے اپنے طور پر کچھ تبدیلیاں کی ہیں اور اس پر حزب اختلاف بھی ابھی تک خاموش ہے. ہم نے آج بھی کوشش کی کہ جو وزیر مملکت ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ ان سے بات کریں، ان کو جو ہمارے پروگرام میں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی یاد دلائیں. لیکن ہمیں کل سے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ فرت اللہ بابر صاحب اور پی ٹی آئی کے جو سینیٹر تھے ان سے بات ہو جائے کہ وہ بتا سکیں کہ آخرکار یہ جو تبدیلی دل ہے اس کے پیچھے کیا ہے. لیکن جو اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، مختار احمد علی صاحب، آپ پنجاب کے جو آر ٹی آئی کمیشن تھا اس کے اندر بھی رہے ہیں اور آپ نے نہ صرف ان قوانین کو دیکھا ہے بلکہ ان کو عمل کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو یہ ہوا کیا ہے جو قانون ہے جس پر ہم لوگ پریشان ہیں کہ اس میں کیا تبدیلیاں لائی گئی؟ سولنگی صاحب، اس کے اندر کی کہانی کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو پہلا ڈرافٹ ایک جو بہت جس کی ستائش ہوئی تھی وہ بھی میں نے دیکھا تھا، اور ابھی جو سینٹ میں لے کیا گیا ہے اور جو میں نے آج ہی سینٹ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے جو میں نے اس کو دیکھا ہے تو اس میں کافی فرق ہے. جو ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہے اس میں ایک اچھے قانون کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ ایک لسٹ دے دیتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہم نہیں دیں گے. صحیح.
کہ اس سے پاکستان کے دفاع کو نقصان ہوگا، اس سے بین الاقوامی تعلقات کو نقصان ہوگا، یا کسی کی ذاتی معلومات ہیں، یا کوئی لا اینڈ آرڈر سے متعلق معلومات ہو سکتی ہیں. تو 5-6 کیٹیگریز انفارمیشن کی ایسی ہیں جو لیجیٹیمیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دینے سے استثناء کہہ سکتے ہیں، یہ استثناء ہے کہ ان کے دینے سے پاکستان کے یا پاکستان کے شہریوں کے مفادات کو نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ ہم نے نہیں دینی. اور باقی ساری معلومات آپ کہتے ہیں کہ یہ ایکسیسیبل ہیں، چونکہ وہ معلومات جن کا تعلق پاکستان کی سیکیورٹی سے یا پاکستان کے دفاع سے یا لوگوں کی ذاتی معلومات سے ہوتا ہے وہ کم ہوتی ہیں، تو اس کی آپ ایک لسٹ دے دیتے ہیں. اس قانون میں جو ڈرافٹ موو کیا گیا ہے سینٹ میں، اس میں 3 لسٹیں ہیں. ایک انفارمیشن ہے، ایک لسٹ یہ ہے کہ یہ انفارمیشن ہم دیں گے جس کو پبلک ریکارڈ کہا گیا ہے. پھر ایک لسٹ یہ ہے کہ یہ انفارمیشن ہم کسی صورت میں نہیں دیں گے، جو ایکسکلوژن ہے وہ ایبسولوٹ ایکسکلوژن ہے کہ یہ نہیں دی جائے گی، کیٹیگورک ہے. پھر ایک اور لسٹ ہے، اور یہ کافی طویل لسٹ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ لسٹ بھی، یہ انفارمیشن بھی نہیں دی جائے گی اگر اس کے دینے سے نقصان ہوتا ہو. اور پھر آگے ایک لسٹ دے دی گئی ہے کہ کس کس چیز کو نقصان ہوتا ہو. جو لسٹ ہے پبلک ریکارڈ کی وہ بہت چھوٹی لسٹ ہے. اچھا، اب اس سے پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا ہے کہ اس قانون میں آپ باقی پروویژنز بہت اچھی بھی ڈال دیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، چونکہ یہ وہی اسکیم ہے کم و بیش جو مشرف صاحب کے دور میں بنائے گئے فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس 2002 کی تھی. بہتر یہ ہوتا کہ پنجاب کی قانون کو فالو کر لیا جاتا اس اسکیم کو، یا کے پی کے قانون کی اسکیم کو فالو کر لیا جاتا، سندھ کے قانون کی اسکیم کو فالو کر لیا جاتا، انڈیا کے قانون کی اسکیم فالو کر لیتے، بنگلہ دیش کی فالو کر لیتے. لیکن یہ جو 2002 کی اس قانون کو بیس بنایا گیا ہے، اس سے کوئی فائدہ زیادہ ہونے والا نہیں ہے. ایک اور چیز اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کئی اس میں ایشوز ہیں. اس کی ڈرافٹنگ بڑی پور طریقے سے کی گئی ہے، لگتا ہے کسی پروفیشنل ہاتھ سے نہیں گزری ہے. لیکن میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں. مثال کے طور پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ آپ نے انفارمیشن کو ڈیفائن کیسے کیا ہے. لوگوں نے انفارمیشن مانگنے جانا ہے تو انفارمیشن میں کیا چیز کورڈ ہے. تو انفارمیشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے، انفارمیشن مینز انفارمیشن بیسڈ آن ریکارڈ. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ میں کمیشن میں تھا تو لوگ ہمارے سامنے وکلاء بھی پیش ہوتے تھے، تو وہ تو ایک ایک لفظ کی آپ بال کی کھال اتارتے ہیں. تو بیسڈ آن ریکارڈ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ریکارڈ نہیں لے سکتے اور آفیسر جو ہے خود ریکارڈ دیکھ کے آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے گا. تو ریکارڈ ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ چونکہ کے پی کے لا کے تحت، پنجاب کے لا کے تحت تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے فلاں ڈاکیومنٹ کی، مجھے فلاں فائل کی، فلاں نوٹنگ کی کاپی چاہیے. پھر جو ایکسکلوژنز ہیں اس سے نکال دیا گیا ہے نوٹنگ آن دا فائل، منٹس آف دا میٹنگ، انٹرمیڈیری اوپینینز یہ نہیں دیے جائیں گے، اگرچہ یہ لکھا گیا ہے کہ اگر وہ فائنل ہو جائیں تو پھر دیے جائیں گے. لیکن یہاں پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز تیار کی جاتی ہے اور سالوں اس کو فائنلائز نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پہ بہت سارے کمیشنز بنے اور وہ ان کی رپورٹس بھی بن گئیں، وہ موو کی گئیں، اور لیٹس سے کہ ریلیونٹ سیکریٹری نے یا ڈپارٹمنٹ نے ان کو اپروو نہیں کیا. تو اگر آپ اس ورڈنگ سے جائیں گے تو بھلے 10 سال پرانی ہو تو آپ اس کو نہیں لے سکتے. لیکن اگر یہی چیز پنجاب کے قانون کے تحت مانگی جائے تو کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب جو آپ کا اتنا ڈیلے ہے یہ میلا فائڈے ہے، آپ نے فائنل نہیں کیا. تو بھلے فائنل نہیں کیا، ہمارے خیال میں اب یہ کہا بات 3 سال سے آپ اس پہ بیٹھے ہیں، ہمارے خیال میں اس کے ڈسکلوجر سے کوئی ہارم نہیں ہوتا، اب دے دیں. چونکہ ہارم ٹیسٹ کی پروویژن ہے، اس میں ہارم ٹیسٹ کی پروویژن بھی نکال لی گئی ہے. چونکہ ایون ایکسیپشنز میں جو دنیا میں سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ یہ انفارمیشن دینے سے نقصان ہوگا، ایون دین قانون میں کمیشنز کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے اس سے نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے ڈسکلوجر سے فائدے زیادہ ہوں گے، عوامی مفاد زیادہ ہے، عوامی مفاد زیادہ ہے. نقصان تو دیکھیے نا، یہ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتا ہے. آپ سڑک پہ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، احتمال ہے، لیکن جانا ضروری ہے تو آپ وے کرتے ہیں. قانون میں بھی ایکسکلوژنز جو ہیں اب اس طرح سے نہیں ڈال سکتے کہ یہ انفارمیشن ہم کسی صورت میں نہیں دیں گے. زیادہ تر صورتوں میں سوائے اس کے کہ آپ کہیں کہ کوئی وار پلانز یا اس طرح کی چیزیں کہ جو بہت واضح ہے کہ اس کے دینے سے نقصان ہوگا، ایوری تھنگ ایلس شوڈ بی سبجیکٹ ٹو ہارم ٹیسٹ یا پرویکٹیولی ڈسکلوز ہونی. صحیح. عمر چیمہ صاحب، آپ نے بھی اس پر ایک مضمون تحریر کیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ انہوں نے بیچ میں ایک کوئی کارروائی کی ہے. تو وہ کارروائی کیا کی ہے انہوں نے؟ وہ جس طرح مختار صاحب بتا رہے تھے نا ایکسکلوژن کی، اسی میں انہوں نے یہ کارروائی کی ہے کہ یہ جو منسٹر انچارج ہے کسی محکمے کا وہ یہ طے کرے گا. یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے وہ ایک لسٹ ہے ان کے پاس کہ ایگزیمپٹڈ، کہ یہ آپ دے نہیں سکتے. پھر انہوں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی بے اختیار ہو جائیں کہ اس کے بعد کوئی اور چیز ہے جو ہم روک نہ سکیں،
اور حکومت یعنی کہلوانے کا کیا فائدہ ہوا کہ اگر وہ اپنی کوئی طاقت ہی استعمال نہ کر سکے, یا وزیر جو ہے وہ کوئی اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل رہی ہو تو وہ اس کو روک نہ سکے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک اور حل تلاش کیا, یعنی کہ ہم اس طرح کے معاملے میں بڑے انوویٹو ہیں اس طرح کے کام کرنے میں, ذہن ہمارے بہت جس طریقے سے یعنی کہ ہم کوئی یعنی کہ اپنی طاقت کا استعمال جو ہے یعنی کہ وہ دکھانے میں. تو اس میں انہوں نے ایک منسٹر کے لیے یہ ایک انسینٹیو رکھا ہے جی کہ آپ کی یعنی کہ آپ جب اپنے فیل کر رہے ہوں کہ آپ کتنے پاورفل ہیں تو اس طاقت کو سوچتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ بھی بات رکھیں کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی انفارمیشن جو اس لا کے تحت دی جانی ہے آپ اس کو روکنے کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے. تو وہ چیز وہ ہارم ٹیسٹ کلاس جس کا مختار صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جو کہ ایک اپیلنٹ اتھارٹی کے پاس ہونی چاہیے, انفارمیشن کمیشن کے پاس ہونی چاہیے, کہ اگر کسی درخواست دہندہ کو کوئی معلومات اس کو نہیں فراہم کی جاتی یہ کہہ کر کہ یہ بڑی سینسٹیو ہیں, تو وہ اس چیز کا طے کرے کہ آپ وہ ان سے بات سنیں حکومت سے, کہ حکومتی نمائندے سے کہ اچھا یہ بتائیں کہ اس کو ریلیز کرنے میں, اس کو پبلک کرنے میں کیا نقصان ہو سکتا ہے, تو پھر وہ طے کریں کہ یہ نقصان زیادہ ہے یا اس کا فائدہ زیادہ ہے. وہ چیز جو ہے انہوں نے بجائے انفارمیشن کمیشن کو دینے کے وہ انہوں نے منسٹر کو دے دی ہے کہ بار بار ہر چیز انہوں نے حکومت کے یعنی کہ اس کی گود جو میں اختیار اس کمیشن کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ محدود کر کے وزیر کے پاس دے دی, وہ اس کو وزیر کو دے دی ہے کہ آپ اپنے پاس رکھو, آپ کی مرضی ہے کہ جو انفارمیشن آپ چاہو پبلک کرو, جو انفارمیشن چاہے نہ پبلک کرو. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ کس طرح ایکٹ کس طرح کرتے ہیں. کہ میں نے یہ فیڈرل لا منسٹری کو ان کو ایک لیٹر لکھا کہ مجھے 2008 سے لے کے 2015 تک جتنے کمیشن بنے ہیں وہ آپ انفارمیشن پرووائڈ کریں. تو اس کے جواب میں انہوں نے مجھے تو کوئی جواب نہ دیا, لیکن جب میں وفاقی محتسب کے پاس گیا جو کہ اپیلنٹ اتھارٹی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ انفارمیشن پبلک کرنے سے ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. ماشاءاللہ. اب پنڈورا باکس کیا ہے؟ اگر وہ انفارمیشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہوتا اس پنڈورا باکس کو کھول کے دیکھنے کا کہ اس سے نقصان کیا ہو سکتا ہے, تو وہ میرے حق میں تو یعنی کہ میں تو ویسے ہی ایک رائٹ سے مایوس ہو گیا نا, یعنی کہ مجھے تو وہ انفارمیشن تک ایکسیس نہیں دی جا رہی کہ جو یہ لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے رازوں کے امین ہیں اور اتنے راز انہوں نے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں اور آج تک اس ملک کو ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. چیمہ صاحب یہ تو کمیشن بنا ہی اس لیے ہے کہ حکومت اور حکومتی ادارے جس معلومات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کھولا جائے, اور جو تبدیلیاں آپ بتا رہے ہیں تو وہ تو ایک طرح سے نفی کر دی ہے اس پورے کمیشن کی. وہی نا, اسی لیے جس طرح مختار صاحب نے پہلے بات کی کہ یہ ایک ریپلیکا ہے کہ جو 2002 میں قانون بنا, اب ان کی ہماری جو ہے نا ایک جو ہے ڈبل سٹینڈرڈ ذرا ملاحظہ ہوں کہ یہ جو بھی مسئلہ ہونا کوئی چیز انہوں نے ریجیکٹ کرنی ہو, یہ کہیں گے جی کہ مشرف کے زمانے کا یہ چیز تھی, کوئی بندہ اپنی مرضی کا رکھنا ہو مشرف کے ساتھ کا وہ رکھ لیں گے, اگر کسی کو ریجیکٹ کرنا ہو جی یہ مشرف کے ساتھ تھا یہ بندہ. ابھی جی آئی ٹی پہ بھی ایک آدمی پہ یہ اعتراض ہے جی کہ یہ مشرف نے اس کو اوارڈ دیا, حالانکہ بہت سارے لوگوں کو اوارڈ دیے ہوں گے. اچھا, لیکن جو قانون ہے جدھر بہتری کی بات آئی ہے وہ انہوں نے نہیں کرنی, ادھر جا کے یہ مشرف کی قانون کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ یعنی میری ان سے ایک جو ہے نا ایک التجا ہے کہ اگر آپ نے یہ قانون لانا ہے تو آپ اس کو مزید آپ اتنا جو ہے یعنی کہ آپ کے بہت سارے اور اہم کام ہیں وہ کر لیں, اس قانون کو چھوڑ دیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یعنی کہ 2002 والا رہنے دیں. کم از کم اس امید پر یہ لوگوں کو یعنی کہ آپ کی یہ سروس ہوگی کہ لوگوں کو آپ مایوس نہیں کریں گے, لوگوں کو آپ دھوکہ نہ دیں. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا, یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہماری مجبوریاں ہم نہیں بنا سکتے, لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف پر اور مشرف حکومت پر جس پر صبح سے لے کر شام تک ہمارے وزراء کی فوج جو ہے وہ تنقید کی توپیں چلاتی ہے, اس حکومت کے وہ تمام قوانین اور وہ چیزیں جس میں عوام تک معلومات پہنچنے کو روکنا ہو وہ ان کو بہت اچھی لگتی ہے. بالکل. اور میں ایک اور بات بتاؤں, میں نے مشرف کے دور میں جرنلزم بھی میری جب شروع ہوئی مشرف کا دور تھا, ہمیں اس ٹائم جو ایون ادروائز اس قانون کو استعمال کیے بغیر زیادہ انفارمیشن تک ایکسیس تھی جو ابھی ختم ہو رہی ہے. تو یہ مشرف کا اور ان کا فرق جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ ایک بندہ یونیفارم میں اور دوسرا جو ہے نا وہ سول کپڑوں میں. باقی جو ایک آمرانہ ذہن ہے یا کہ ایک اختیار کا ارتکاز, اس میں یہ ان سے کوئی مختلف نہیں ہے, ذہنیت اسی طریقے سے چلتی ہے. زاہد عبداللہ صاحب, آپ نے بڑا کام کیا ہے اس حوالے سے, بڑے پاپڑ بیلے ہیں یہ جو معلومات تک رسائی کا
حق ہے اور جو قانون ہے. تو آپ کا کیا ہے تجزیہ کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی 2013 میں جب انہوں نے ایک اچھا مسودہ بنا لیا تو اس کے بعد میرا جہاں تک ریڈنگ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ سول بیوروکریسی جو تھی اس نے ان کو ورگلایا یا جو بھی ہے وہ اپنا ایک ڈرافٹ لے کر آئے. پہلا والا جو بل تھا وہ رائٹ ٹو انفارمیشن بل تھا جو سینٹ نے اپروو کیا تھا اور بڑا اچھا تھا. تو بیوروکریسی جو ہے وہ اپنا ڈرافٹ لے کر آئی جو انہوں نے ابھی پیش کیا دا رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن بل، جس کے اوپر ہم نے بہت اعتراض کیا. سینیٹر فرت اللہ بابر صاحب کو ہم نے بہت ساری دلیلیں دی، لکھ کر دیا، کہا کہ یہ لا تو وہی والا ہے، اس کو کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو جو ہے ایک کمیٹی بنا دی انہوں نے جو پچھلے دو تین مہینے پہلے، اور اس نے ریکنسائل کرنے کی کوشش کی. لیکن ریکنسائل کیا کیا کہ انہوں نے سارا انحصار جو ہے وہ بیوروکریسی پہ رکھا. اور جس طرح مختار صاحب اور چیمہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہی پہلے والا جو 2002 والا کمزور قانون ہے وہ بنا لیا انہوں نے. اور مطلب اس کو اب آگے جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں سول سوسائٹی کے طور ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر جس نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے طور ہم کام کرتے رہے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن بل جو کہ پہلے سینٹ کی کمیٹی نے یونانیمسلی اپروو کیا تھا اس کو پورا کریں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یا جو بھی ہے، تو یہ جو لا ہے اس جو انہوں نے پیش کیا ہے اس کے جو سیکشن 6 اور 7 ہے جس میں یہ لسٹیں انہوں نے بنائی ہیں وہ ختم کر دیں، کیونکہ 16 والی جو سیکشن 16 کے اندر جو مستثنیات ہیں وہ کافی ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کی جو انہوں نے کیا ہے اس کو تھوڑا سا ایک شک جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس طرح انفارمیشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ لا بھی بہتر ہو سکتا ہے اگر ان کا ارادہ ٹھیک ہو. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ بیسیکلی چاہتے یہ لوگ یہ ہیں کہ ہم ایک لا بنا بھی لیں اور اس کے ذریعے سے ہم جو پاکستان میں جو سیکریسی کا کلچر ہے نا اس کو لیجیٹمائز کر دیں. اگر یہ لا انہوں نے پاس کیا تو یہ بیسیکلی سیکریسی کلچر کو جو ہے نا اس کو ایک قانونی شکل دے رہے ہوں گے. جی مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے پروگریس تو کی ہے. مطلب ہم نے اس کو آئینی حق 2010 میں بنا دیا، کے پی پنجاب اور سندھ نے اچھے لاز بنا دیے، کمیشنز بھی کے پی اور پنجاب میں بنے اور اس پہ انفورسمنٹ بھی ہوئی، شروع ہو گئی. بہت اچھے طریقے سے ابھی ہونا شروع نہیں ہوئی ہے چونکہ مسائل رہے ہیں. پنجاب میں مثلاً ابھی کمیشن ہماری ٹرم ختم ہوئی ہے تو ابھی نئی اپائنٹمنٹس نہیں ہوئی ہیں، اس میں ڈیلے آ رہا ہے. تو سندھ میں شاید ابھی کمیشن بنا ہی نہیں ہے. تو مشکلات اس طرح کی ہیں. کچھ پروگریس ہم نے ضرور کی ہے، لیکن یہ جو مسائل جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہیں. اور میں جو مشرف کے قانون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں یہاں پہ ایک بات کی نشاندہی ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس ایکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا اس کی بنیادی سکیم وہی ہے، تو بات یہ کہ کون سی انفارمیشن اب لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے اس کی بات ہو رہی ہے. باقی ظاہر ہے اب اس کے ارد گرد اس میں بہتری لائی گئی ہے. مطلب کمیشن کا آئیڈیا مشرف صاحب کے دور والے قانون میں نہیں تھا، اس میں اب کمیشن کا آئیڈیا ہے. اس میں سزا کا اختیار بھی کمیشن کو دیا گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اس بنیادی بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ کون سی انفارمیشن لی جا سکتی ہے اور کون سی نہیں لی جا سکتی، تو پھر چاہے آپ جتنا مرضی امپاورڈ کمیشن بنا دیں، اس کا اختیار تو وہی ہے نا جو پبلک ریکارڈ کی کیٹیگری میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ یہ دینا ہے ہم نے، اور وہ بہت تھوڑا ہے. تو آپ بھلے بااختیار کمیشن بنا دیں، لیکن وہ جو انفارمیشن لی جا سکتی ہے اس کے سکوپ کو براڈ کیے بغیر اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کے فائدے نہیں ہوں گے، وہ 2002 کی طرح کا ہی رہے گا. اچھا، آپ کی کیا معلومات ہے چیمہ صاحب؟ کسی سے بات ہوئی ہے ہمارے جو ارکان پارلیمان ہیں، خاص طور پر جو حزب اختلاف کے لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا وہ اس میں شامل ہیں؟ اب یہ ہے کہ جب جس کمیٹی نے یہ بل کو منظور کیا ہے اس کمیٹی کے سربراہ فرت اللہ بابر صاحب ہیں، تو میرے خیال اب پوچھنے والی تو بات ہی کوئی نہیں رہے گی نا. یعنی کہ جب وہ آپ منظور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. اور جو اس میں آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والا لا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بڑا چرچا بھی ہوا کہ بہت اچھا لا، لیکن ہماری جب بات ہوئی فرت اللہ بابر صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. فرت اللہ بابر صاحب جو ہیں بڑے قابل احترام ہیں، لیکن میں تو ان کے بارے میں زیادہ تبصرہ بھی اس لیے نہیں کرتا. لیکن یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ قانون جس کا مسودہ وہ خود منظور کر رہے ہوں، یعنی کہ اس کمیٹی کے سربراہ ہوں،
یہی بات شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں تو یہ پھر کیا کرتے ہیں اس سے ایک اور چیز یہاں ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو ایک کمیٹی سے زیادہ کمیٹی میں ہونا نہیں چاہیے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ وہ جس کمیٹی میں وہ کر کیا رہا ہے. جب آپ بہت ساری جگہوں پہ ہر جگہ پہ آپ انوالو ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, نہ آپ چیزیں پڑھ سکتے ہیں, نہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر کون سا مسودہ ہے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ تو آپ نے یعنی کہ آپ سے انگوٹھے لگوائے گئے, یہ تو اٹ سیلف جو ہے ایک بہت بڑا چارج ہے. یہ ایک بہت پریشان کن بات ہے کہ جن لوگوں کو ہمارے مفادات کا تحفظ کرنا ہے وہ لا علمی کا اظہار کریں. معلومات تک رسائی کا حق جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے آئین کے تحت اس میں اب شامل ہے, اور اس حوالے سے اگر کوئی برا قانون بنتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. اسی حوالے سے ہم نے آج یہ پروگرام کیا, اور جب آئندہ بات ہوگی ہمارے ان سیاستدانوں سے دوبارہ اس معاملے کو ہم سامنے لائیں گے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مرتضیٰ سولنگی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.